मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। और 1 साल शादी के हुए हैं, ये खूब जितने शादीशुदा जोड़े एक बात दिमाग में बिठा लें, जब भी शादी होती है 3 साल फड्डों के लिए रख लो। हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि एक दूसरे को समझते समझते टाइम लगता है। तो अभी आज एक बंदा आया टाइम लेके ना, जवान लड़का था, बैठा, स्टाइल देखो उसका, बैठते ही ना जैसे बच्चे नहीं रो रहे होते। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, इसकी बाइक चोरी हो गई है। कहता है 1 साल पहले मेरी शादी हुई है। तो मैं समझा शायद अलहदगी हो गई है, इस पर रो रहा है। तो 1 साल पहले शादी हुई है, उसके बाद ये हाल हो गया बेचारे का। मेरे सामने बैठ के इस पे रो रहा है कि मेरी 1 साल पहले शादी क्यों हुई। या याशी है, बताओ। तो मैंने कहा इसमें रोने की क्या बात है। कह रहे उसके बाद से ही रो रहा हूं, उससे पहले मैं नहीं रो, यानी उसका मफहूम बयान कर रहा हूं मैं। उसके बाद से क्या हो रहा हूं मैं, रो रहा हूं, उससे पहले ये स्टाइल नहीं था। तो मैंने कहा फिर मुझे तो फुट फुट के रोना चाहिए। तो मेरी हुई भी ज्यादा है और हुई तुमसे बहुत पहले है। फिर मैंने कहा तुम्हारे साथ मसला क्या है। उसने बताया मेरी बीवी ये करती है, मेरी बीवी चीखती चिल्लाती है। तो मैंने कहा क्या मसला क्या, कोई ऑथेंटिक कोई मुस्तनद बात बताओ ना, कोई क्लियर बात बताओ ना, कोई कतियुद दलाला हो ना, 2 और 2 4 की तरह बताओ। उसने कहा यार हफ्ते में लाजमी एक फड्डा करेगी। मैंने कहा यार मेरा दिल चाह रहा है मैं तुमसे गले लगूं, तुम इतने खुशकिस्मत हो कि सिर्फ हफ्ते में 1 बार फड्डा होता है। मैंने कहा यार तुम तो अजीम इंसान हो यार, तुम तो दम करो लोगों के ऊपर। तो बहुत इस सोसाइटी में ये बहुत अच्छा घराना है कि मियां बीवी में सिर्फ एक झगड़ा हो रहा है, फड्डा। तो कह रहे लेकिन वो गलती पर। मैंने कहा यार गलती पे भी होकर भी अगर सिर्फ 1 दफा हफ्ते में लड़ रही है तो यार इसको तो बर्दाश्त करो यार। तो मैंने यही समझाया उसको, वो छोड़ने छाड़ने के चक्कर में था ना। मैंने कहा अबे पागल हो रहा है, क्या छोड़ेगा, बेवकूफ आदमी है। तो क्योंकि जो है ना ये छोड़ने के बाद और ज्यादा फूट फूट के रो गया थोड़े दिनों में। तो मैंने कहा ये ऐसा गम है जिस बस अल्लाह ने हर मुसलमान के लिए ये गम रखा है। और मैंने फिर कहा कि इसकी बीवी को समझाऊंगा। मैंने कहा आप दोनों आ जाओ अगले हफ्ते ना। तो मेरा इरादा था हो सकता है वो भी तो कुछ बात करे ना, ये मैं तो एक तरफा बात सुन रहा हूं, हो सकता है वो इससे ज्यादा रो रही हो। वो आता ही फूट फूट के गिर जाए कि भाई मेरे तो 1 साल पहले शादी हुई, उसके बाद मुझे। तो जब तक दोनों तरफ की बात ना सुनी जाए थोड़ी। मैंने कहा यार कोई बात होगी तो मैं समझा दूंगा। उसने कहा वो नहीं आएगी कभी, वो तो आपसे वैसे ही मुझसे औरतें बड़ी चिढ़ रही होती हैं, ऐसा ना दूसरी की तरकीब दे रहा हो ये बैठ के। तो मैंने कहा बहरहाल फिर हफ्ते में 1 दिन अगर फड्डा है तो उसको क्या करो, गनीमत समझो। और 1 साल शादी के हुए हैं, ये खूब जितने शादीशुदा जोड़े एक बात दिमाग में बिठा लें, जब भी शादी होती है 3 साल फड्डों के लिए रख लो। हकीकत बता रहा हूं, क्योंकि एक दूसरे को समझते समझते टाइम लगता है। लोग कह रहे हैं हम तो 3 साल से सलाम दुआ थी हमारी, फोन पे गपशप थी। तो ऐसा तो नहीं कि भाई शादी के बाद बिल्कुल हालात क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो 3 साल फड्डे के लिए रख लो, लाजमी होंगे। एक दूसरे को समझने में बहुत टाइम लगता है। तो शरीफ आदमी, इज्जतदार आदमी, घर बचाने वाला आदमी और घर बचाने वाली औरत, वो 3 साल फड्डे बर्दाश्त करते हैं। फौरन घर तोड़ने की बात कि छोड़ दो इसको और फौरन मैं खुला ले लूं, ये नीच लोगों की आदतें होती हैं। खानदानी लोग ये काम नहीं करो। 3 साल दबा के लड़ो, उसके बाद समझ में आ जाएगा आपके कि यार मैं ये बोलता हूं तो उधर से पड़कती है वो ना, ये बोलो ही नहीं अब। ठीक है ना। और उसको भी पता है कि थोड़ा सा वो भी समझ जाती है कि भाई ये बात मैं करूंगी ना तो ऐसे जैसे इसकी दुम पे पांव रख लिया मैंने। तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ थोड़ा सा आप तब्दील हो गए, कुछ थोड़ा सा एडजस्ट हो गए। फिर इस दौरान 1 आध बच्चा भी, 2-3 बच्चे भी आ चुके होते हैं, तो बच्चों में मशगूल। फिर मैंने कहा 6-7 बच्चे हो जाएंगे, 3-4 6-7 अगर आप ज़्यादा समझ रहे हो तो 3-4 हो जाएंगे। उसके बाद वो अबू उधर मशगूल, आप भी बच्चों में मशगूल। तो 3 साल जितने भी शादीशुदा लोग हैं दिमाग में बिठा लें कि ये फड्डों के लिए शुरू में इसकी बरकतें फिर 30 साल तक हासिल होती हैं आपको। और अगर तलाक़ें दे दे के करना शुरू कर दिया ना तो एक को छोड़ोगे दूसरी लेकर आओगे, उसमें कोई और टेंशन होगी। और वो भी औरत भी खुले ले लेती है ज़रा सी बातों पे। तो भाई कोई दूसरा मियाँ आएगा वो अलग ही स्टाइल का होगा, वो फिर पुराना याद आएगा कि यार ये वही अच्छा था। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। हमारी उम्र जितनी है ना, तजर्बे हमारे उससे ज़्यादा है। हमने बहुत इसी सोसाइटी में हम रहे हैं, ट्रैवलिंग भी की है हमें। तो इसलिए ये 3 साल एक हमने कैलकुलेशन बाकायदा टीम बिठा के निकाली है। यूँ समझ लो कि जब शादी होगी 3 साल के फड्डे हैं लाजमी। उसके बाद भी हो रहे हैं तो फिर उस पर सीरियसली गौर करो। शुरू में तो सीखो,
آپ ریسلنگ کی نیت سے شادی کرو کہ یار میں اپنے اندر کانفیڈنس ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں, برداشت پیدا کرنا چاہتا ہوں, اس سلسلے میں آپ سے شادی کر کے آپ سے ملاقات کے لیے حاصل ہوں. نیت ہی یہ کرو کہ یار یہ تو ہوگا. جب ایک چیز کے لیے ذہنی طور پر انسان تیار ہوتا ہے کہ ہوگا تو پھر وہ ٹینشن نہیں لیتا. تو 3 سال لازمی ہے. پھر اس کے بعد بھی بہت زیادہ, پھر ہفتے میں 1 دن اگر ہو رہا ہے وہ تو لازمی ہے. وہ دیکھو بالکل ہی دونوں مردے ہو نا تو پھر نہیں لڑیں گے. جہاں جذبات ہوں گے وہاں لڑائی ہوگی. اگر گوروں کی طرح وسیم کی ستار سے شادی کر دی جائے نا کوئی لڑائی نہیں ہوگی, کیونکہ دونوں میں جذبات نہیں ہوں گے. مرد اور عورت کی جب شادی ہوتی ہے تو دونوں میں محبت کے جذبات ہوتے ہیں. تو جہاں کرنٹ ہوگا, جذبات ہوں گے, وہاں ایکسائٹیڈ ہوں گے. سمجھتے ہو؟ جہاں جذبات ہی نہیں ہے وہاں تو بے جان ہے. تو مجھے تو اس پر ہوتا ہے کہ ایک دن بھی نہیں لڑے. یا تو وہ بہت نیک ہیں یا پاگل ہیں دونوں. یا تو بہت نیک ہے جو ہزاروں میں ایک ہوتے ہیں. ایسے بھی ہیں کہ شادی کے پہلے دن سے کئی سال ہو گئے اب تک ایک ڈاکٹر الابدائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ تھے, پوری زندگی ان کی گزر گئی. انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر میں میرا اپنی زوجہ سے اور زوجہ کا مجھ سے پوری زندگی میں ایک جھگڑا بھی نہیں ہوا, کبھی اونچی آواز میں بات نہیں ہوئی ہے. ایسے خاندانی تھے. بیگم کو بڑی عزت احترام سے کہتے تھے کہ یہ کام آپ کسی سے کروا دیں, جیسے برتن دھونے, یہ نہیں کہتے تھے کر دیں, یہ آرڈر والا نا ہے, یہ کرتے سے نوکرانی ہوتی ہے, یہ کر دے وہ کرتے, ایسا نہیں. وہ انہوں نے اپنی بیگم کو عزت دی. ہمارے حضرت کا بھی یہی انداز تھا. ہمارے حضرت اپنی زوجہ کو کبھی یہ نہیں کہتے تھے یہ پکا دو, یوں کر دو, یہ کر دو, نہ. وہ جب کھانا کھا لیتے تھے نا تو اپنی زوجہ سے کہتے تھے آپ برتن اٹھوا لیں کسی سے. ایک تو آپ کہہ کے بات کرتے تھے اٹھوا لیجئے, حالانکہ اٹھانے کس نے تھے, انہوں نے. لیکن ان کو حضرت کہتے تھے مجھے یہ نا حاکمانہ لہجہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ نوکر تھوڑی ہے کہ اٹھا لے تو اٹھوا لیجئے, حالانکہ اٹھانے انہوں نے. تو یہ اسٹائل تھا ان میں گھر میں اپنی بیگم سے بات کرنے کا. تو جب یہ میاں کی طرف سے یہ اسٹائل ملتا ہے تو پھر خاندانی عورت ہوگی, خاندانی نہیں ہوگی تو وہ اس کو یہ والا اسٹائل ہضم ہی نہیں ہوگا. وہ کہے کہ 2-3 سے تھپڑ ہی نہیں پڑے میرے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. لیکن جو اچھے خاندان کی ہوگی وہ اس اسٹائل کی قدر کرے گی, تو وہ بھی جواب میں ایک پازیٹیو رپلائی کرے گی. ورنہ خاندانی نہیں ہوگی, بولے گی کہ تمہاری ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں, خود نہیں اٹھائے جاتے تم سے. یہ جواب ملے گا. لیجیے کی رٹ لگائی ہوئی, اٹھوا لیجیے. کیا نوکر پالے ہوئے گھر میں جو اٹھوا لیجیے, میں نہیں اٹھانا تو بولو نا اٹھا. تو وہ یہ رپلائی آئے گا کہ لیجیے اٹھوا لیجیے, اس طرح کی. تو وہ آدمی بھی نا عجیب سا بن جاتا ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. تو خاندانی مرد خاندانی عورت ہوتی ہے تو پھر تو بالکل بھی نہیں پھڈے ہوتے. لیکن ایسے مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں شارٹ. تو غالب یہی ہے کہ اگر ان کی کوئی لڑائی نہیں ہو رہی تو یہ بظاہر یہی ہے کہ دونوں کا پاگل ہے. دونوں کیا ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے بول کیا دیا ہے. اس پہ تو پھڈا بنتا تھا اور اس بیوقوف کو پتہ ہی نہیں ہے, اور اس عورت کو بھی بیوقوف کو پتہ نہیں اس نے کیا بولا ہے. پھڈا بنتا تھا لیکن نہیں لڑ رہی, اس کا مطلب کھوپڑی کام نہیں کر رہی اس کی. تو یہ نارمل یہی ہے کہ 3 سال پھڈوں کے نکال دو, اس کے بعد دیکھو کہ پھر کیا ہو رہا ہے. اور اماں والے پھڈے جو ساس بہو کے پھڈے ہوتے ہیں نا, اس کو زیادہ نہ بڑھاؤ. وہ 3 سال میں بھی نہیں, وہ 3 سال میں تو چنگیز خان اور ہلاکو خان کا کیس بن جائے گا. وہ سمجھ رہے ہو نا. وہ پھر یہی ہے جو ہم کہتے ہیں, ڈرتے بھی ہیں کہتے ہوئے کہ یار الگ اماں کی خدمت خود جا کے کیا کرو. بیگم کو سمجھا دو, بیگم تم میری اماں کی خدمت کرو گی, بہت ثواب ملے گا تمہیں. لیکن رہو کیسے؟ میں تو یہاں تک کہتا ہوں بیٹا بالغ ہو اس کے لیے الگ گھر کا انتظام کرو. بیٹا بہو اس گھر میں آئے گی, اس گھر میں نہیں آئے گی. سمجھتے ہو نا. لیکن بہرحال بہت سے جوائنٹ فیملی میں بھی اچھے رہ رہے ہیں تو وہ رہتے رہیں, وہ نہ الگ ہوں. لیکن آج کل دل بڑے ہیں نہیں. میرے والدین میرا رشتہ بچپن میں فلانی سے کر دیا تھا, اب میں فلانی کو پسند نہیں کرتا. فون نمبر بھی ڈالا ہوا ہے اپنا. بھائی ماں باپ نے بچپن میں کر دیا تھا تو بہتر تو یہ کہ ماں باپ کے جذبات کا احترام کریں, کر لیں اسی سے شادی جہاں رشتہ کر دیا ہے. کیوں بہت زیادہ چکر میں کیوں ہیں. لیکن اگر بالکل بھی اس کی طرف دل مائل نہیں ہو رہا تو پھر نہ مانے ماں باپ کی, کیونکہ پھر وہ لوگ یہ کرتے ہیں ماں باپ کے کہنے پر زبردستی شادی کر لیتے ہیں, بیڑا غرق کرتے ہیں اس لڑکی کا. لیکن ایسے بھی کیسز ہیں کہ ماں باپ کے کہنے پہ شادی کی, نفرت محبت میں تبدیل ہو گئی. تو مشورہ تو میں یہی دوں گا, ماں باپ کی بات مانو, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر بالکل بھی دل مائل نہیں ہو رہا, ڈر ہے کہ وہ اس پہ ظلم ہوگا, تو پھر ابھی جو فیصلہ کرنا ہے فوراً کر لیں, لٹکائیں نہیں کسی کو.
مفتی صاحب آپ سے مجھے محبت ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ دوسری شادی کر کے اسے الگ رکھیں, لیکن الگ رکھیں گے اکیلی گھر میں 2 دن تک میرے بغیر کیسے رہے گی؟ کیونکہ میں ایک دن جب پہلی بیوی کے پاس ہوں گا تو دوسرے دن دوسری بیوی کے پاس جاؤں گا تو وہ اکیلی ہوگی, تو یہ کیا ہوگا؟ دونوں کو ایک ساتھ رکھیں گے تو اکیلی تو نہیں ہوں گی, لیکن آپ اکیلے ہو جائیں گے. آپ ایک ایسے گھر میں رہنا پڑے گا جہاں کوئی بھی نہیں رہتا. سمجھتے ہو؟ تو ساتھ رکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رہا یہ مسئلہ کہ جب دوسری کو رکھیں گے تو اکیلی کیسے رہے گی, تو اس کا کوئی سوچیں انتظام. اب شادی آپ کر رہے ہیں تو آپ ہی کو پتہ ہوگا کہ آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے. کسی دوست سے کہیں کہ بھائی اپنی بھابھی کو رات کے لیے یہاں بھیج دیا کریں, میری بیوی اکیلی ہوتی ہے, یا کسی ریلیٹیو کو خاتون کو, تو کوئی بھی تنہائی دور کرنے کا. میں نے دیکھا ہے کہ جب یہ کام کر لیتا ہے نا انسان, تو اللہ تعالیٰ 20 راستے کھول دیتے ہیں. اس میں جس نے یہ سوچا نا کہ یہ کروں گا تو پھر کیا ہوگا, تو پھر وہ نہ کرتا ہے نہ ہوتا ہے. یہ ایسا کام ہے کہ اللہ توکل پہ کر لو, خود ہی بخود اللہ وسائل. اور یہ سب مسائل سے میں بھی گزرا ہوا ہوں کہ میں بھی دوسری کر رہا تھا تو الگ ہی رکھ رہا تھا, مجھے بھی ساتھ بھی یہ مسئلے تھے یار, ساتھ کون رہے گا. لیکن اس جب ہوتی ہے نا تو سارے مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں. ہو جائے گا انشاءاللہ. مفتی صاحب مجھے ابا اچھا مجھے آپ سے بہت محبت ہے, میں آپ کا بیان سنا. اور پھر وہی دوسری, یہ میرا خیال ہے انہوں نے رومن میں لکھ دی ہے, دوسری شادی کا ارادہ کیا ہے میں نے, لیکن میں جس لڑکی سے شادی کر رہا ہوں اس کی 2 مرتبہ پہلے بھی طلاق ہو چکی ہے اور دونوں ہسبینڈ سے بچے بھی ہیں. لڑکی کے پاس ہیں وہ بچے, اور وہ لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ دونوں لڑکے نشہ کرتے تھے. ایسی لڑکی سے مجھے دوسری شادی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ میرا اپنا بھی بیٹا ہے پہلے. کتنا اچھا ہو جائے گا. 2 ان میاؤں سے, ایک اپنا والا, پھر وہ لطیفہ میں سناتا ہوں نا, پھر دونوں سے بھی ہوگا. پھر جب وہ 4 قسم کے بچے آپس میں لڑیں گے, تو ایک خاتون نے فون کیا نا اپنے شوہر کو کہ آپ جلدی گھر آئیں. اب یہ لطیفے میں چینجنگ ہو گئی ہے سن کے, آپ جلدی گھر آئیں, میرے جو اپنے بچے جو پہلے والے میاں سے ہیں ان کے بچوں نے میرے ان بچوں کو جو دوسرے میاں سے ہیں ان کو مارا. پھر میرے دونوں قسم کے بچوں نے مل کے آپ کے بچے جو دوسری وائف سے ہیں ان کو مارا. پھر ان تینوں قسموں کے بچوں نے مل کے ہم دونوں کے بچوں کو مارا ہے. کائنڈلی گھر جلدی پہنچے آپ. کتنا مزہ آئے گا یار. وہ والا کلپ جب یہ پھڈا ہو نا, کلپ بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیں, ملینز لوگوں میں پھیلے گا وہ, اور آپ مشہور ہو جائیں گے دنیا میں. پھر آپ تعارف کروائیں گے یہ والا بچہ میرا ہے لیکن یہ ان کا نہیں ہے, یہ والا ان کا ہے میرا نہیں ہے, یہ ہم دونوں کے ہیں. اور یہ والا ان کا ان سے ہے, اور یہ والا ان کا ہے لیکن یہ ان سے نہیں ہے بلکہ ان سے. بڑا زبردست حساب کتاب ہو جائے گا. تو بھائی کر لو شادی, کس نے منع کیا ہے. باقی یہ کہ اتنے مختلف قسم کے بچے ہیں تو جہاں اتنے سارے 2-4 اور قسم کے ہو جائیں. دیکھو مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ عورت کے جب بچے ہوں کسی مرد سے تو طلاق کے بعد وہ بچے سوتیلے باپ کے ساتھ شرعن نہیں رکھ سکتی اس باپ کی پرمیشن کے بغیر. پاکستان کا لا بھی یہی ہے لیکن اس لا پر عمل ہوتا نہیں ہے, لیکن لکھا ہوا لا بہرحال یہی ہے. تو اصولی طور پر تو آپ جس بھی عورت سے بیوہ سے شادی کر رہے ہیں, یہ میٹر نہیں ہے 2 دفعہ طلاق ہوئی ہے 3 دفعہ, بعض دفعہ دونوں دفعہ میں شوہر ہی کی غلطی ہوتی ہے. ہمارے یہاں یہ دیکھ دیتے ہیں کہ یہ طلاق یافتہ ہے یا 2 دفعہ طلاق ہوئی ہے تو میں اس سے شادی نہیں کروں گا, یہ 2 دفعہ کیسے ہو گئی. تو ٹھیک ہے تحقیق ضرور کریں کہ کیوں ہوئی تھی طلاق. صرف عورت نے یہ کہہ دیا کہ دونوں نشہ کرتے تھے اتنا کافی نہیں ہے, تھوڑی سی تحقیق کر لیں کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ یہ غلطی پر ہو پھر پتہ چلا آپ کو بھی تنگ کرنا شروع کر دے. تو انسان معاملات میں پھونک پھونک کے قدم رکھنے پڑتے ہیں. تو ظاہر ہے طلاقیں دینے کے لیے تو شادی نہیں کی جا رہی نا, رکھنے کے لیے کی جا رہی ہے. تو تھوڑا تحقیق کر لیں کہ یہ جو بیان دے رہی ہے ٹھیک بھی ہے یا نہیں. اس تحقیق کے بعد جب دل مائل ہوتا ہے کہ نہیں جی اس کی غلطی نہیں ہے تو پھر آپ شادی کریں, لیکن اس کو یہ صاف طور پہ بتا دیں کہ بھائی جو تم جو دونوں قسم کے ڈیزائن کے بچے میرے گھر میں لا رہی ہو تو پہلی بات تو شرعن میرے اوپر ان کا خرچہ پانی نہیں ہے, یہ پہلے بتا دیں. نمبر 2, جو میرے تم سے بچے ہوں گے مجھے جو ان سے محبت ہوگی جو میرا خون ہوں گے, یہ ضروری نہیں ہے کہ ان سے مجھے وہ محبت ہو.
یہ پہلے کلیئر کرنا ضروری ہے, ورنہ یہ اس طرح کے احسانات بعض دفعہ گلے پڑ جاتے ہیں. نہیں ہوتے انسان کے وہ جذبات ہی پیدا, یہ تو نیچرل ہے نا, بعض دفعہ ہو بھی جاتے ہیں. لیکن پھر عورت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تو بڑی محبت اور اس کو, اور میرے بچوں کو آپ لفٹ نہیں کرا رہے, تو پھر یہ چیزیں کیا بنتی ہیں؟ تو اس کو پہلے کلیئر کر دیا جائے. کہتے ہیں نا کہ دل کو خراب نہ کرو, زبان کو خراب کر دو. ایک دفعہ زبان خراب ہو جائے تاکہ دل ہمیشہ صاف رہیں. یہ زیادہ بہتر ہے کہ زبان آپ ٹیڑھی میڑھی کرتے رہیں, اچھی اچھی باتیں کرتے رہیں زبان سے, اور دل ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائیں. تو زبان سے صاف کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ بچے تمہارے ہیں, دوسرے آدمی کے بچے ہیں, یہ میرے نہیں ہیں, ان کا باپ بھی ہے, زندہ ہے, تو میں, اور جب بھی باپ ان بچوں کو لینے کے لیے آئے گا تو میں اس میں رکاوٹ نہیں ڈالوں گا, کیونکہ اس کا حق ہے, یہ اس کا رائٹ ہے, یہ تو میں نہیں رکاوٹ ڈالوں گا. تو یہ تم دونوں کا معاملہ ہے, ان بچوں کے اب تم جانو, تمہارا پرانا والا میاں جان. میرا جو ریلیشن ہے تم سے ہے, اور ہم دونوں سے جو بچے پیدا ہوں گے ان سے. اور اپنے جو پرانی بیوی سے بچے ہیں ان کے بارے میں بھی اس کو یہ کہہ دیں. بعض نالائق یہ کرتے ہیں کہ پہلی بیوی کے بچوں کو دوسری بیوی کے گھر میں لے جاتے ہیں, اور دوسری سے یہ امید لگاتے ہیں کہ ان سے محبت کرے, ان کی خدمت کرے. وہ نہیں کرتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو تو وہ زہر لگ رہے ہوتے ہیں کہ سوگن کے بچے ہیں, تو خام خامے اس کے زبردستی تھوپ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر. اور پھر جب وہ نہیں کرتی اور غصہ کرتی ہے تو پھر تانے دیتے ہیں کہ دیکھو انسان کے بچے ہیں, کوئی کتے کے تھوڑی ہیں, کوئی گدھے کے تھوڑی ہیں. یہ سب چل رہا ہے مارکیٹ میں. اپنے بھانجوں کو بھی تو تم اتنا پیار کرتی ہو, اپنے بھتیجوں کو بھی تو اتنی محبت دیتی ہو, اور میرے بچوں کو تم, یہ تو میرے بچے ہیں نا, وہ سوگن کے تھوڑی, میرے بھی تو ہیں. تو یہ نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ آپ کے ہیں, وہ یہ دیکھے گی یہ میری سوگن کے اور مجھ سے پلوا رہا ہے یہ. تو بس اتنا کہہ دیں کہ ان سے نفرت نہیں کرو, غصہ نہیں کرو, ان کے اوپر مارو پیٹو نہیں, ظلم نہ کرو. محبت کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی, نہ آپ کے بچوں کو وہ محبت دے گی, نہ اس کے بچوں کو آپ نے محبت دینا ہے. آپ دونوں نے ان کو دینی ہے جو آپ دونوں سے ہوں, اور وہ بغیر مشورے کے دے گی اس کو محبت, ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کو مشورہ دینے کی ضرورت, کیونکہ دوسری شادی میں یہ غلطیاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں, گھر تباہ ہوتے ہیں, پھر مسائل ہوتے ہیں, عورت پہ احسان کے بجائے اور ظلم شروع ہو جاتا ہے. تو بلکہ ایک بیوی کے بچے دوسرے گھر میں جائیں گے بھی اس کی پرمیشن کے ساتھ. وہ اجازت دے گی تو اندر آئیں گے, نہیں تو باہر سے ہی چلے جائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ اجازت دے تو آ جائیں, اس کو بتا دو بھائی میرا دل بڑا ہو جائے گا, اگر میرے بچے کو تم آنے دو گی میرا دل خوش ہو جائے گا. وہ اگر دے دے تو ٹھیک ہے, نہیں دے تو ان چیزوں میں زبردستی نہ کریں. آپ کا ریلیشن اپنی زوجہ کے ساتھ اور ہونے والے بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے. باقی آڑے ترچھے جتنے بھی دائیں بائیں کے ہیں وہ آپ کے لیے ہیں, وہ اس کے لیے آڑے ترچھے مطلب جو ادھر مختلف چینل ہو کے مختلف ڈیزائن کے آ رہے ہیں. پھر یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ میرے بچوں نے اس کے بچوں کو مارا, اس کے بچوں نے ہم دونوں کے بچوں کو مارا, پھر میرے پہلے والوں کے بچوں نے آ کے صلح کروائی تمہاری دوسری والی کے بچوں سے مل کے. تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ لڑائی نہیں ہوگی. تو یہ کر لیں. تو پہلی بات تو یہ عورت کو آفر کریں کہ بھائی ہاں محبت ہو جائے دے دیں تو اور اچھی بات ہے. ان کی تربیت کریں, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے بچوں کی تربیت کی, اپنی گود میں ان کی پرورش کی. تو ثواب تو الگ بات ہے, لیکن زبان صاف ہونی چاہیے انسان کی. دوسرا اس کو یہ آپ بتا دیں کہ بہت زیادہ دل بڑا کرنا ہے تو اتنا کر لیں کہ بھائی ان بچوں کو تم لا سکتی ہو, میں تمہیں ان سے چھین رہا, کیونکہ بعض دفعہ عورت پھر شادی نہیں کرتی کہ مجھ سے بچے چھن جائیں گے. تو یہ آفر کر دی جائے کہ ان بچوں کی وجہ سے میں تمہارے رشتے کو مسترد نہیں کر رہا, میری طرف سے اجازت ہوگی کہ یہ بچے میرے گھر میں رہ سکتے ہیں ان اصول اور ضابطوں کے تحت, میں ان کو تم سے چھینتا نہیں ہوں. تو یہ دل بڑا کر لیں, یہ معاشرے کی ضرورت ہے. باقی آگے زیادہ پھر خرچہ بھی کر دیں تو اور اچھی بات ہے, اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے, محبت بھی دے دیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ سب چیزیں پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں بعد میں, وراثت میں بھی ان کا حصہ نہیں ہے. تو چونکہ پھر اس سے اپنے بچے بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں بہت دفعہ, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ابا جو ہے نا سوتیلے بچوں کو زیادہ ویلیو دے رہے ہیں, اس کا لگتا ہے ہماری سوتیلی ماں سے ڈرتے ہیں یہ, ٹھیک ہے نا. یہ سب مسائل بہت کھڑے ہوتے ہیں. تو ان مسائل کی وجہ سے پھر لوگ دوسری شادی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو دوسری کا پہلی سے کوئی تعلق نہیں, نہ اس کے بچوں کا نہ آپ کے بچوں کا, بالکل وہ ایک الگ سیٹ اپ ہے, یہ ایک الگ سیٹ اپ ہے, ٹھیک ہے نا. دونوں سیٹ اپ کو ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ رکھیں گے, ہنسی خوشی زندگی گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ, اس کا مطلب ہے میرے منہ سے نہیں رہتا ہنسی خوشی زندگی گزرے گی, تو ہو جائے گی کوشش, شاید گزر جائے. لیکن اگر مرج کرنے کی کوشش کی کہ محبتیں اور یہ, پھر کھوبڑا تمہارا جو ہے نا خراب ہو جائے گا. کسی دن رجسٹریشن کرواؤ گے اسی ملک میں جا کے, بولو گے یار کائنڈلی, وہ بتائیں گے جی ابھی تو 1 سال کے بعد آپ کا نمبر آئے گا, آپ سے پہلے 4 شادیوں والے پہلے لینے, آپ کی تو دوسری والی ہے, دوسرے والے ذرا دیر سے 4 والے پہلے آ جائیں.